आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान यानी कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI की ज़मानत मंजूर हो गई और साथ ही रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया गया। इसी सब पर जो है सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा ने प्रेसर की। सलमान अकरम राजा इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। शहादत है, इसको शहादत कहना भी मैं समझता हूँ लफ्ज़ शहादत की तौहीन है। हमारी एक अदालत ATC सरगोदा, उसके जज मोहम्मद अब्बास साहब पहले ही इस तमाम गवाही को रद्द कर चुके थे। उनके घर पर गोलियां बरसाई गई, उनको हरासा किया गया, उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद जो जज साहिबान आए, उन्होंने इसी मुस्तरद शुदा शहादत और गवाही की बुनियाद पर लोगों को सजाएं दी, 10-10 साल की सजाएं दी। खान साहब को बेल से महरूम रखा गया। आज इस तमाम कहानी का मैं समझता हूं ड्रॉप सीन था। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब जहां पर PTI में सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेसर की, वहीं पर हुकूमती स्पोक पर्सन यानी कि वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतातार साहब ने कहा कि ज़मानत का मतलब बरियत नहीं, झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज PTI के लिए एक शोक का दिन भी है कि उनको शायद ये नहीं पता कि 9 मई का जो दफा है वो उनके पास है नहीं और इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन के पास है। तो इन सब चीज़ों के होते हुए ये जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले उन्होंने कौम को बेवकूफ़ बनाया, मुख्तलिफ अंडा कट्टा बच्चा करके IMF को लेटर लिखे, बाहर के दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब जब कोई बेवकूफ़ नहीं बना और कौम ने भी इनके एजेंडे को रद्द कर दिया और जो इन्होंने झूठे बयानिए बनाए थे गुलामी के, वो भी सारे झूठे निकले। जी, जो हुकूमत कह रही है कि खुशियाँ ना बनाए, ऑपोजिशन कह रही है मिठाइयाँ बांट रही है, आखिरकार माजरा क्या है, इसी सब पर सबसे पहले बात करूँगी। और साथ ही बल्कि सलमान अकरम राजा ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान की बेगुनाही साबित कर दी है। ये सारी बातें इस वक्त जारी व सारी हैं ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान। इसी सब पे पहले मैं बात करूंगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ से। फिरदौस भाई, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। फिरदौस साहब, 9 मई के मुकदमात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मानत मंजूर हुई, जहाँ पर वहीं पर आप अभी सुन रहे थे वज़ीर इत्तलात व नशरियात का बयान। वो कहते हैं कि ज़मानत का मतलब बरियत नहीं है, झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। एक यही नहीं बल्कि आज की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो आर्मी चीफ से रिलेटेड बयान दिया और जो बातें उन्होंने कही, जो उन्होंने खबर लगाई, उसको बिल्कुल निगेट कर दिया गया है। DG ISPR ने आज उसके ऊपर बहुत ही कैटेगोरिकली अपना स्टांस दिया है और उन्होंने बिल्कुल मौक़िफ़ अपना वाज़े कर दिया है कि आर्मी चीफ ने इस किस्म की कोई बात नहीं की और माफ़ी के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई सियासी बात ब्रसल्स में नहीं हुई है। क्या कहेंगे? लेट मी गिव यू सम न्यूज़ जो आपके पास अभी तक शायद आई नहीं है। जी जी। आज शाम को 7 बजे अलीमा खान के लाहौर के घर के ऊपर प्लेन क्लोथ में लोग आए, हमला किया और उनकी एक साजिश शायर जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको अबडक्ट करके चले गए। ये हुकूमत वक्त का रिएक्शन टू द बेल, ये है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ। मैं सख्त तरीन अल्फाज में इस हुकूमती अमल की कंडेमनेशन करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो जितने बाशऊर लोग हैं पाकिस्तान के, वो इस अमल को कराहत की नजर से देखेंगे और ये ऐसे ही अमल हो गया इस हुकूमत से सदर जैसे 14 अगस्त को उन्होंने कायदे आजम की तस्वीर और अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं छापी थी। ये जो भी अमल करते हैं, इसके साथ साथ इनसे जो दूसरे काम होते हैं, उनकी सारी पोल खुल जाते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा है,
کہ عطا تعالی صاحب کے بیان کے بارے میں، جو وہ تو ہمیں پتہ ہے، جب ریزرو سیٹ کا فیصلہ آ گیا تھا ہم نے تو پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا. ہمیں اس ملک کے اندر نہ آئین کی بالادستی نظر آتی ہے، نہ عدالتیں نظر آتی ہیں. یہاں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا راج چل رہا ہے. لیکن جہاں جہاں ہمیں کوئی اچھی چیز ہوتی نظر آئے گی ہم اس کی بات ضرور کریں گے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے سلسلے میں جب انہوں نے تمام 9 مئی کے کیسز میں بیل دے دی تو پہلی چیز کیا اعتراف کی گئی ہے کہ جو اتنے عرصے سے ہم سے بیجا میں رکھا گیا ہے عمران خان کو وہ ناجائز تھا. صرف یہ والی بات نہیں ہے، عدالتوں کے پاس ہم اتنے عرصے سے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور اس کے باوجود کورٹوں نے نہیں سنا، کیس نہیں لیا، جس کی وجہ خان صاحب جیل میں. آج بھی توشہ خانے کے کیس کی پچھلے 3 ماہ سے ہائی کورٹ کے لیول پہ اپیل ڈالی ہوئی ہے، سنی نہیں جا رہی. جو خان صاحب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے کہ جب تک اشارہ نہیں آتا عدالتیں کام نہیں کرتی، جب تک اشارہ نہیں آتا جیل میں جو صاحب بیٹھے ہوئے وہ ہمیں ملنے نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ بہترین سلوک ہو رہا ہے. اچھا تو ابھی یہ کیا یہ جو ایک اکٹھا اتنے سارے کیسز پہ ضمانت ہو گئی ہے تو کیا اشارہ آ گیا ہے یا ابھی بھی کوئی ابہام ہے یا کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ کیونکہ دیکھیں نا بالکل ہی اسٹک تھا سسٹم. آج کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے وہ؟ پھر آپ دیکھیں سہیل وڑائی صاحب والی خبر پہ بھی جو ریاکشن آیا ہے وہ تو کچھ اور ہی آ گیا ہے. جی دیکھیں بات ساری یہ ہے، جو سہیل صاحب نے انٹرویو نہیں دیا ہوگا وداؤٹ ریکارڈنگ. سہیل وڑائی صاحب جن جن اخباروں میں لکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سہیل وڑائی نے اگر ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی تو آڈیو تو کی ہوگی. مجھے آپ کو دونوں کو پتا ہے کہ اس کے بغیر جو ایڈیٹڈ صاحب ہے وہ کبھی بھی آرٹیکل اس قسم کا چھپنے نہیں دیں گے، اس سے کہ اتنی طاقتور شخصیت کی بات چیت. اب دونوں میں کون سچ ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے مجھے اس میں جانے کی صورتحال جو ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے غلط کہا وہ بھی بری بات ہے، اور اگر جو کچھ کہا گیا تھا انٹرویو میں وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی. اچھا تو اگر وہ کہا گیا جی آپ مکمل کر لیں. میں کہا یہ تو کسی بھی مرد مومن کو مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جو تشبیہات انہوں نے اپنے انٹرویو میں دی شیطان سے اور خدا سے اور اس کو پاکستان کے معاملات سے ملایا، وہ نہایت ہی میرے خیال سے الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن نامناسب تھے. اور پھر اس قسم کا تاثر دینا کہ میں ہی چلا رہا ہوں سب کچھ اور اگلے 10 سال تک موجود ہوں اور کوئی مجھے ہٹا کے تو دکھائے، وہ بھی جائز نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں اس پہ ہی بات کروں گی. پیپلز پارٹی سے سیدہ اقربہ فاطمہ بھی میرے ساتھ موجود ہے، ترجمان سندھ حکومت ہو. اقربہ فاطمہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آج بڑا جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور رہائی کا حکم بھی جاری کر دیا. یہ وہی 9 مئی کے مقدمات ہیں جن کو بیس بنا کر اس وقت تک سو فار جو ایک تاثر تھا حکومت کا، حکومتی جماعتوں کا، وہ یہی سامنے آ رہا تھا کہ جی اپوزیشن کے جو کارنامے ہیں اور وہ 9 مئی کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بھی ہلکی سی بھی جو ہے وہ کوئی سپیس ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے. لیکن آج جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ بات اور پریسر اور جو ساری چیزیں ہیں اہم بیان کہ جی سہیل وڑائی صاحب نے جو بات کی اس کو انہوں نے بالکل ہی نگیٹ کر دیا، حالانکہ پہلے ہیڈ لائن چل گئیں، سب کچھ شاید سرخیاں لگ گئیں اور اب آج بالکل اچانک سے چینج ہو گیا ماحول. تو کیپنگ دیٹ ان ویو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے ساری سچویشن کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ردا فار ہیونگ می. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پہلے بھی جو سزا عمران خان کو دی گئی وہ کورٹ ہی کی طرف سے دی گئی. کورٹ نے سزا دی اور اب بھی کورٹ نے ضمانت دی ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ سے ہم نے جوڈیشری کا احترام کیا ہے اور جوڈیشری کے ڈیسیجنز کو ویلکم کیا ہے, اسپیشلی سپریم کورٹ کے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ڈیسیجن سپریم کورٹ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان ڈیسیجنز کو ویلکم کیا اور جوڈیشری کا, کورٹ کے ڈیسیجنز کا احترام کیا. اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اسٹل از اے پاپولر لیڈر, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, اور ان کی جماعت ایک بہت بڑی ملکی جماعت ہے. لیکن اگر یہ اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی کسی مقصد کے طور پہ کی جا رہی ہے, کسی سیاسی جماعت کو یا کسی حکومت کو کوئی تھریٹ دینے کے لیے دی جا رہی ہے, تو یہ انفارچونیٹ ہوگا اور بہت انفارچونیٹ ہوگا. لیکن فی الوقت اس طرح کا کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہمارے لیے سب کے لیے پاک فوج اور ان کے گھر اور ان کے ہیڈ کوارٹرز بہت رسپیکٹفل ہیں. وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے لیے بڑا ہی ایک, میں سمجھتی ہوں جب ملک کا نام آتا ہے تو پیٹریوٹک ہمارے اندر ایک چیز ہے جس کو تو ہم ختم کر ہی نہیں سکتے. تو ان تک پہنچنا یا ان کے خلاف بات کرنا یا ان کے گھروں پر حملے کرنا, یہ تو ایک میں سمجھتی ہوں ریڈ لائن تھی, اس کو کراس کیا گیا. اور آج جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے یہ تھوڑا ہے کہ اس پر ریکنسیڈریشن کیا جائے کہ اگر آیا کہ عمران خان کو سزا اسی کے اوپر دی جا رہی تھی کہ انہوں نے 9 مئی پہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس کے پیچھے ساری جو ہے کانسپیرنسی انہی کی تھی, اور آج ڈیسیجن واپس لیا جا رہا ہے, انہیں ضمانت دی جا رہی ہے, تو یہ بالکل اس پہ ریکنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن اگین اٹس اے کورٹ ڈیسیجن, اور پیپلز پارٹی کا اگر اس پہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ سے جمہوریت اور کورٹ ڈیسیجنز کا اور جوڈیشری کا احترام کرتے آئے ہیں, اور ہر ڈیسیجنز کو ہم ویلکم ہی کریں گے. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے نا اقربا, میں ابھی تک ہم جو دیکھ رہے تھے صبح سے, کیونکہ ظاہر سی بات آپ کو پتہ آج یہ پورے دن ہیپننگ, آف کورس کراچی تو ایک طرف ہے ہی, بنیر کا مسئلہ ایک طرف ہے, ہم ان ساری چیزوں سے بڑے نبرداز میں ہیں, لیکن جو یہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر سارا میڈیا اس طرف لگ گیا تھا, کیونکہ ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, خاص طور پہ جب کیسز لگتے ہیں, تو یہ آپ بھی بہت اچھے سمجھتی ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ صبح سے اس کے اوپر وفاق میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آف کورس ان کا تو خوشی کا دن تھا ہی تھا, آج ان کے پریسرز ہو رہی ہیں, ادھر سے وزیر اطلاعات پریسر کر رہے ہیں, لیکن میں نے مرکزی سطح پر پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر کوئی موقف دیکھا نہیں آج پورے دن. دیکھیں اس وقت تو پیپلز پارٹی کی ساری توجہ کراچی پر ہے, اور آپ جانتی ہیں اس وقت بارشیں جس طرح کی ہوئی ہیں کراچی میں خود ابھی بھی آپ کی جب میرے کال لگی تو میں اپنے حلقے میں موجود ہوں, اور کیونکہ کنٹینیوسلی یہاں پر بارشیں ہو رہی ہیں, عوام کو ریلیف دینے کے لیے فریال ٹالپور صاحبہ کا ہم سب پر زور ہے کہ ایک لمحہ بھی آپ نے عوام کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑنا ہے, اپنے حلقوں میں, اپنی جگہوں میں, اپنی گلیوں میں عوام کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. تو میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ سمیت میرے جتنے بھی کیبنٹ ممبرز ہیں, ہم سب اس وقت روڈ پر موجود ہیں. سی ایم ہمسیلف واز آن روڈ along with his cabinet. تو ہماری اس وقت بجائے کہ ہم کسی سیاسی کسی بلیم گیم کا وہ بنتے حصہ, اس وقت ہماری ساری توجہ عوام کے ریلیف کے لیے. تو باقی یہ جتنا بھی ڈیسیجن آیا ہے وہ پیپلز پارٹی ہماری فیڈرل, ہمارے بلاول صاحب کا جو بھی آئے گا موقف وہ آپ کے سامنے ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. فردوس بھائی آپ کی طرف واپس آؤں گے. فردوس بھائی اب آگے کوئی اور مزید اچھی امید نظر آ رہی ہے, کیونکہ آج میں سارے علیمہ خان صاحبہ جب وکلا کے ساتھ آج پریسر کر رہی تھی تو اس وقت بات تھوڑی سی پریسر کیا تھوڑی سی بات انہوں نے کی کورٹ کے باہر, تو بڑی خوشی اور بڑے پازیٹیو سائن اور جسٹرز آ رہے تھے, اور تمام وکلا کہہ رہے تھے بس اب ایک کیس کی مار ہے سارا یہ سسٹم, اور ایک پیشی ہونی ہے, اور ایک کیس کا مسئلہ ہے, اس کے بعد تو ضمانت ہے اور پھر رہائی ہے. جی دیکھیں رضا, پارٹی میں مختلف زاویے سے لوگ دیکھتے ہیں, میرا زاویہ کچھ فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دے گی. ماضی میں بھی دیکھا ہے جب بیل پہلے بھی ایک ایسے موقع پہ جب وہ بیل کی بات ہو رہی تھی تو اس دن 2 نئے کیسز اور کر دیے گئے تھے اسی دن, اور وہ کیسز کا تعلق بھی پیچھے سے تھا جب عمران خان خود جیل میں تھے.
جس حکومت کی نیت یہ ہو کہ اسے نکلنے نہیں دینا تو وہ بہت ساری چیزیں کرتی ہے. اس کے ترکش میں بہت سارے تیر ہیں. کسی بھی کیس کے اندر ایک اور ایسی ہی سزا دے دیں گے جس کی پھر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ جی اب بیل لے کے آئے, اپیل کرے, اور پھر عدالتیں جو ہے وہ مہینوں وہ بیل کی سنیں گی نہیں. یہ اس ملک کے ساتھ ستم ظریفی جو ہو رہی ہے وہ آپ کو دیکھیں, ایک تو وہ ریزرو فیس کا کیس ہے جو اب پورے پاکستان کو یاد ہو چکا ہے کہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا پاکستان میں مطلب کیا ہوتا ہے. 2 سیٹیں جیت کے 5 سیٹیں حاصل کر لو. اسی طریقے سے شہادت کی جس کی بات کر رہے تھے سلمان نقر مہاجر صاحب کہ وہ 2 وٹنسز وکیل کہہ رہا ہوں 2 وٹنسز جن کی بنیاد پہ 150 سے زیادہ افراد کو 10 سال کی قید دی گئی ہے, انہی 2 وٹنسز کو کورٹ نے خود بھی جھوٹا کہا فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی گواہی پر کہ وہ لوگ موجود ہی نہیں تھے. اسلامی قوانین اور دنیا بھر کے قوانین میں اگر کوئی گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی تمام تر گواہی کو رد کر دیا جاتا ہے. لیکن ہمارا عدالتی نظام نہ اسلامی ہے نہ دنیاوی ہے, وہ تو کسی ڈنڈے کے زور اس پہ حاوی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے شاندار فیصلے عنایت کرتے ہمیں. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک پاکستان کے عوام کھڑے نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ نو مور اینڈ نو مور. اچھا اسی پہ میں آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہ رہی ہوں فردوس شمیم نقوی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں, کیونکہ دیکھیں نا ایک تو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ ہمارے پاس ابھی سپتمبر بہت امپورٹنٹ ہے آگے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے تو کہا جا رہا ہے جی کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کا جی دورہ اسرائیل بھی ہے, ادھر بھی بہت ساری چیزیں ممکن ہیں, اور اس کے بعد بھی بہت ساری سچویشن بنیں گی انٹرنیشنلی. اس کے بعد بہت چیزیں انفولڈ ہوں گی کیونکہ وہاں جا کے وہ پھر وہی والی بات ہو رہی ہے جو بنانے کا سارا سسٹم جو انہوں نے کرنا ہے سارا امریکیوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے. اس کے بعد بھی پاکستان نے کہاں اپنے آپ کو اسٹینڈ فار کرنا ہے, یہ بھی آگے دیکھنا ہے چل کے. تو کیا یہ اس وجہ سے بھی ہے؟ دوسرا یہ بھی جو موجودہ حالات بنے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرح سے اپرچونٹی ملی, گولڈن اپرچونٹی, وداؤٹ اپوزیشن تھی ہی نہیں اس ملک کے اندر کہ وہ ڈیلیور کرتے. لیکن جو حالیہ دنوں میں جو صورتحال بنی ہر سطح پہ گورننس کی, وہ اتنی زیادہ ورسٹ ہو گئی ماضی کے اعتبار سے بھی کہ پھر کورٹس بھی اتنی سلب ہو گئیں. جو 26ویں آئینی ترمیم آئی اس کے بعد جو اپوزیشن نے گلہ بھی کیا اس بات کا مختلف اوقات پہ کہ جی حکومت ہی حکومت ہے, اپوزیشن کہیں نہیں. اپوزیشن ہوتی ہے تو حکومت کو تھوڑا بہت ڈر ہوتا ہے گورننس کا, کورٹس کا, کہ جی کورٹ چلا جائے گا معاملہ, کیونکہ ہم ماضی میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ گورننس کے معاملات کورٹ میں حل ہو رہے ہوتے تھے کہ جی آج فلاں جو ہے وہ آج خود نوٹس ہو گیا, آج فلاں خود نوٹس ہو گیا, اس لیے کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بھی ٹریجڈی ہوتی تھی, کوئی بھی گورننس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو اپوزیشن چلی جاتی تھی کورٹ, اور کورٹس اور اپوزیشن مل کے تھوڑا پریشر بنا لیتے تھے حکومت پہ. اب تو وہ بھی نہیں, ان کو کوئی ڈر, کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہی نہیں رہی نا اوور آل ان دا سسٹم. آپ خیریت سے تو ہیں, آپ کو جیل میں کب لے جانا چاہ رہی ہیں؟ آپ ایسی خطرناک باتیں کریں گی تو آپ پہ پیکا آرڈیننس لگ جائے گا جیسے مجھ پہ لگا ہوا ہے. 2 GIT سو میں بھگت رہا ہوں. آپ اتنی جھوٹی باتیں کرتی ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ہندوستان کی پالیسی کھیل رہی ہیں. بھائی خدا نہ خاصا میں تو نہیں چاہتا کہ اتنی میری چھوٹی سی بیٹی بہنوں کی طرح ایک بچی مشکل میں آ جائے. یہ تو وقت ایسا ہی ہے. بی بی کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں؟ سچ نہیں بولنا چاہیے اس ملک میں, سچ بولیں گی پھنس جائیں گی. یہاں تو صرف چیری بلاسم لے کے گھومنا چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے کہ اس سے بہتر تو کبھی ہوا ہی نہیں. معیشت دیکھیں کتنی شاندار ہو گئی ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی سطح غربت کے نیچے آ گئی ہے. کتنی زبردست لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ترقی ہوئی ہے کہ کانٹریکٹ ہو گئی. ترقی کو تو چھوڑیے,
کتنی زبردست ہماری پیداوار ہوئی ہے گندم کی، کاٹن کی، شوگر کین کی، کہ آج تک ایسی پیداوار نہیں ہوئی. چینی کا تو بحران ہی نہیں ہے، اور بلوچستان کے اندر جو امن و امان کبھی آیا نہیں تھا. آپ دیکھیں لوگ کتنے آرام سے گزرتے. جو لوگ پہلے زیارتوں پہ جاتے تھے اب وہ پیدل جانے لگے. پہلے تو بسوں کے ساتھ کنوائے میں جاتے تھے. اور آپ دیکھیں لوگ گھومنے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں 8 گھنٹے کے اوپر گڈانی کا پہ جا کے ہم بیچ کے اوپر چہل قدمی کریں گے. اتنی شاندار سڑکیں بن گئی ہیں، کہیں دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ہے. جتنا بلوچستان میں پیسہ خرچ ہوا ہے لگتا ہے کہ ہم پیرس آ گئے. آپ پھر بھی ایسی باتیں کرتی ہیں. کراچی میں دیکھیے ایسا شاندار شہر آپ نے دیکھا ہے کہیں اور؟ بارش کا پانی تو پہلے کی تاریخ میں ہوتا تھا، اب تو کبھی نظر ہی نہیں آتا. نالے صاف ہیں، کوڑا پورا اٹھتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پانی کم بھیجا کرو. ہماری ٹینکیاں بھی بھر گئی ہیں. اور بلڈنگیں جو بنتی ہیں ایسی مضبوط بنتی ہیں، ہر کسی کا نقشہ پاس ہوتا ہے. اور رشوت کا تو نام و نشان نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں کوئی چیز بری ہے کہاں؟ لوگ تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ حکومت سے اور بہتر کام کس چیز کی ڈیمانڈ کرے. ہر چیز تو حکومت نے پہلی پوری کر دی ہے عوام کی. ہاں آپ پتہ نہیں کس موڈ میں بات کر رہی ہیں آج. پی ٹی آئی تو نہیں جوائن کر لیا آپ نے؟ نہیں، میرا تو سیدھا سیدھا سا سوال ہے اپوزیشن اور اس کے حوالے سے. چلے ٹھیک ہو گیا ہے. خواجہ زار صاحب، سوری فردوس شمیم نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا. موونگ فارورڈ ناظرین کراچی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کراچی کے حوالے سے مجھے جوائن کیا ہوا ہے مزید سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب نے، نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی، اور خواجہ زار الحسن ایم کیم پاکستان سے، ان کی طرف بھی جاؤں گی میں. لیکن کمنگ بیک ٹو اقربا فرسٹ، کیونکہ میں ان سے ذرا پوچھ لوں کہ سو فار جو چیزیں ہوئی کراچی کے حوالے سے. اقربا، کراچی میں بارش ہوتی ہے، کل مرتضیٰ وہاب صاحب، سید غنی صاحب بھی پروگرام میں تھے، ساری بات ہو رہی ہے. ابھی تو جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے. میں کل بھی ان سے کہہ رہی تھی کہ میں اس پہ تو نہیں جا سکتی کرٹیسزم کے لیے، کیونکہ کرٹیسائز کرنا کر چکے ہیں سب آلریڈی. سوشل میڈیا پہ ساری سیاسی جماعتیں وہ سب ہم نے فیل کر چکے دیکھ چکے ہیں. جو ڈیمیج ہونا تھا وہ بھی ہو چکا ہے، جو اموات ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں. اب وہ سارا ریپیئربل لاس ہے. لیکن آگے کے لیے ہم کیا پلان کر رہے ہیں اس شہر کے لیے؟ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ تو ہم اس شہر کو نہیں چلا سکتے. کل بھی جو پرسوں بھی اور سی ایم صاحب نے بھی جو ایک کیپیسٹی بتائی نالوں کی اور چیزیں بتائیں، 50 کروڑ روپے رکھے تھے نالوں کی صفائی کے لیے. اور اگر نالے چل بھی رہے ہیں تو سوال وہی ہے کہ کیا ہم نئی جگہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نئے نالے بنانے کے لیے؟ نالوں کی ایکسپینشن پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ردا ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے جس نے صرف پاکستان یا کراچی کو ہی نہیں پوری دنیا کو متاثر کیا، اور آج پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ، اور ماضی سے زیادہ آپ دیکھیں، ماضی سے زیادہ جو ہے بارشیں اس بار ریکارڈ میں آئی ہیں. ابو 200 ملی میٹر بارشیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں، 6 فٹ جو ہے روڈوں پر پانی موجود تھا، اور ایکسٹریم سچویشن تھی، ڈیزاسٹر تھا، لوگ بہت تکلیف میں تھے. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریپڈ رسپانس آیا تو چند گھنٹوں میں مین شاہراہیں جو کراچی کی تھی وہ سب کلیئر تھیں. اب جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ گلیوں کا ہو رہا ہے، اور جو دوسرے روڈز ہیں اس کا ہو رہا ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ کچھ ہمارے ٹاؤنز ایسے ہیں انفارچونیٹ، جب ان کے نالوں کی، ان کے گٹروں کی صفائی کی جا رہی تھی تو وہاں سے بوریاں نکل رہی تھی. بوریاں مطلب آپ سمجھتی ہیں باقاعدہ کسی نے سازش کے تحت ان گٹروں کو بھرنے کی کوشش کی گئی کہ تاکہ جب بارش ہوگی تو وہ گٹر اوور فلو کریں گے، جس کی وجہ سے روڈ جیم ہوں گے، ٹریفک جیم ہوں گے، لوگ تکلیف میں آئیں گے. یہ پورا ایک منصوبہ بنایا گیا عوام کے خلاف. ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے تھے کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل جماعت یا کسی گورنمنٹ کے خلاف کر رہے تھے یا ہمارے خلاف کر رہے تھے. نہیں، انہوں نے یہ عوام کے خلاف کیا. دیکھیں، اس سے تکلیف عوام کو پہنچی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں جو پیپلز سندھ گورنمنٹ کی پری پریپریشن تھی کے ایم سی کی، اس میں کلندر، سولجر بازار، کورنگی
جتنے بھی ہمارے نالے تھے ان سب کو پہلے سے ہی کلین کروا دیا تھا. تمام مشینریز، تمام آفیسرز، تمام چیزیں آن بورڈ تھی، آن لائن سب روڈ پر موجود تھے. سی ایم سندھ نے خود ایک میٹنگ کال کی جس میں تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ ایمرجنسی کی سچویشن پہ دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہنگامی میٹنگ بھی کال کی جس دن فرسٹ ڈے رین اسپیل ہوا. اس کے رات میں یہ ہنگامی میٹنگ ہوئی جس میں ہوم منسٹر، لوکل گورنمنٹ منسٹر، آئی جی سندھ تمام موجود تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اقرا فاضل صاحب، میں سمجھ گئی آپ کی بات. میں سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سر بہت شکریہ ایک تو آپ کے وقت کا. سر یہ جو صورتحال بنی ہے بارش کے بعد کراچی میں اور ڈیورنگ دا رین ایز ویل، اس کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے جی کلائمیٹ چینج اور یہ سارا جو کلائمیٹ کے حوالے سے ڈیواسٹیشن ہے کیونکہ اب سارے ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ایک چیلنج ہے. کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں، جماعت بھی یہی سمجھتی ہے کہ ایسا ہی ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی مجھے ان کی. آواز دیں. سر آپ دیکھیے گا آپ کا میوٹ تو نہیں ہے اسکائپ، یہ زوم. آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. سیف الدین صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ پا رہی ہے. آپ کی طرف سے میوٹ تو نہیں ہے؟ سیف الدین صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. سیف الدین صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. اگر آپ اپنا ان میوٹ کر دیں سسٹم تو ہم اس کو آپ کو بہت آرام سے سن سکیں گے. سیف الدین صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کی آواز ہم تک پہنچے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں شہر کراچی میں مختلف جو ایریاز ہیں وہاں پہ بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ٹیکنیکل گلیچز ہیں ان کا سامنا ہے. اوورآل اگر میں شہر میں دیکھوں تو اس وجہ سے بھی کہیں پہ سگنلز کا پرابلم ہے، کہیں پہ کوئی پرابلم ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹیکنیکل گلچ کو جلد سے جلد جو ہے وہ سارٹ کیا جائے اور ان کی طرف جایا جائے. اور کل کا ایک دن تھا بیچ میں کراچی میں جو کہ تھوڑا سا ریلیف تھا بارش کے اعتبار سے، لیکن آج بھی پورے دن وقفے سے مختلف کراچی کے ایریاز میں یہ بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے، کہیں تیز کہیں کم. اور بات ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے جی، اور بات کراچی کے جہاں حوالے سے ہو رہی ہے کافی زیادہ ڈیمیج رہا کراچی میں ہم نے دیکھا. اور ابھی آگے بھی یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں اپنے ناظرین کو کہ 30 اگست تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یعنی کہ آج تو ابھی 21 اگست ہے اور 2 دن ہو چکے ہیں شروع ہوئے ہوئے بارشوں کو. تقریباً اٹس وے لانگ ٹو گو، یعنی کہ 10 دن اور ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا شہر کراچی کے اندر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب سے رابطہ ہوا ہے ہمارا دوبارہ؟ نہیں آ رہی ہے جی سیف الدین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے تو آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی 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 سر. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مسلسل بہانے بازی والی پالیسی اور ایک عجیب طرح کے فلسفے پیپلز پارٹی اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پیش کرتی رہتی ہے. اب یہ کلائمیٹ چینج کا ایک ایسا فلسفہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے کہ اب ہر آدمی اسی کا جو ہے نا گردان کر رہا ہے. دیکھیے بات کیا ہے کہ کبھی ان کی طرف سے یہ فلسفہ آتا ہے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. پھر سعید غنی صاحب نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ چاند 14ویں رات کو اگر بارش ہو گئی تو سمندر پانی نہیں لے گا. اب 14ویں کی رات کو تو بارش نہیں ہوئی، 24ویں کی رات کو ہوئی تب بھی پانی نہیں لیا. پھر اس کے بعد مرتضیٰ صاحب نے ایک نیا فلسفہ نکالا کہ کراچی کے تو نالے ٹوٹل 40 ملی میٹر بارش کو کیٹر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پانی کیٹر نہیں کر سکتے. اب ان سے پوچھیے پھر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سارے یہ فلسفے اگر آپ بیان کر رہے ہیں اور یہ ساری مصیبت جو کراچی کے لوگوں پر آئی ہے تو آپ جو حکومت ہیں آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے
کہ 40 ملی میٹر بھی اگر آپ کہتے ہیں کیٹر کر سکتی ہے تو اس لیے کر سکتی ہے کہ نالے صاف نہیں ہیں. اگر نالے صاف ہوتے تو کراچی کی جو یہ بارش ایک دن کی بارش ہے نالے کیٹر کر لیتے. لیکن میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کراچی کے سارے نالوں کا دورہ کیا, میں نے اس کی ویڈیوز بنائی, اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا. کراچی کے تمام نالے بھرے پڑے تھے, باوجود اس کے کہ ایک بڑی رقم ان کو فنڈز کی دی گئی تھی نالے صاف کرنے کے لیے. پچھلے سال 41 کروڑ روپے تھے, اس سال 50 یا 60 کروڑ روپے تھے. مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ ہم کوارٹرلی نالے صاف کریں گے. مجھے کراچی کا کوئی ایک آدمی آپ بتا دیں جو یہ کہے کہ کوارٹرلی نالے صاف کیے گئے ہوں, پورے سال میں بھی صاف کیے گئے ہوں. میں کہتا ہوں کراچی میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ چلیے بارش ہو گئی, آپ نے نالے صاف نہیں کیے, آپ کی نااہلی ہے, اب آپ فیس کریں. اب آپ فیس کرنے کے بجائے ایک تماشا دکھا رہے ہیں, ایک صاف ستھری سڑک پر جا کر ایک نالی پر کھڑے ہو کر اور ویڈیو بنوا رہے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں کہ جی کراچی پورا صاف ستھرا پڑا ہوا ہے. حالانکہ جس وقت صبح کو بارش کا پہلا اسپیل آیا اسی وقت ہی KMC کے دروازوں پر پانی جمع ہو چکا تھا اور اندر جانا مشکل تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کبھی سعید غنی صاحب کی ویڈیو آ رہی ہے, یہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, اس جگہ کھڑے ہو کر کی کہ جہاں پر پانی نہیں تھا. نرسری مارکیٹ چلے جاتے, چند قدم اس سے دور ہے, لیکن اس سے پیچھے ہٹ کے شارع قائدین کے کارنر پر کھڑے ہوئے ایک ایسے نالے پر کہ جو جس میں کم پانی تھا اس کو دکھایا کہ صاحب پانی اتر چکا ہے. اس سے چند قدم کے فاصلے پر نرسری مارکیٹ تھی جس میں کمر تک پانی بھرا ہوا تھا, لوگوں کی دکانیں ڈوب چکی تھیں. دیکھیے اس لیے اب نہ یہ اس کو فیس کرنا چاہتے ہیں. جو آدمی فیس نہیں کرنا چاہتا, جو آدمی پرابلمز کو کا ادراک نہیں کرتا, وہ مجھے بتائیے آئندہ کی پلاننگ کیا کرے گا. میں آپ کو صاحب بتاؤں, دیکھیں میں خود اس UC کا چیئرمین ہوں جہاں پر نرسری موجود ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے نہ کوئی اس کی پلاننگ کی تھی کہ پانی کیسے نکلے گا, نہ UC چیئرمین کو اعتماد میں لیا تھا, نہ ٹاؤن والوں نے اس سلسلے میں کوئی کام کیا تھا, نہ کوئی نالوں کی صفائی کی تھی. اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو نالا نعمت اللہ خان صاحب نے بنوایا تھا اس پانی کو کیٹر کرنے کے لیے, آگے انہوں نے اس پورے نالے کو ایک چھوٹے سے پائپ میں منتقل کر دیا. ظاہر پانی نہیں جا سکتا تھا, پرانے نالے کو بند کر دیا. یہی حال پوری کراچی کا ہے. پوری کراچی کے اندر جگہ جگہ نالے اٹے پڑے تھے, بھرے پڑے تھے. میں نے ایسی جگہوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی کہ جہاں بچے کوڑے کی تہہ کے اوپر کھیل رہے تھے. یعنی آپ سوچئے اتنی موٹی موٹی تہہ کوڑے کی جم چکی تھی کہ جس پہ بچے کھیل رہے تھے. گجر نالا میں نے جا کر دیکھا, اسے مٹی کے ٹیلے بیچ میں پورے نالے کے بھرے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے ساری چیزیں اپلوڈ کرنے کے باوجود انہوں نے صفائی نہیں کی. پھر آپ دیکھیے کہ شارع فیصل جیسی جگہ جس پر اتنا پانی جمع ہوا, اس کی جو فٹ پاتھ ہے اس کی میں اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو اس کی ویڈیوز بھیج دوں گا. اس کی پوری فٹ پاتھ 3 سال سے ٹوٹی پڑی ہے, اس کے نیچے نالا جا رہا ہے, وہ نالا کھلا پڑا ہے, جگہ جگہ سے اس کی سلیب ہٹا دی گئی ہیں, اس پہ 20 لوگ گرے. وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور کوئی ہلاکت کا واقعہ پیش نہیں آیا. اچھا پوری کراچی میں ایک جیسا حال تھا نا. چلیے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی کہ کچھ کراچی کے حصے ایسے تھے جہاں پر پانی زیادہ آ گیا اور کچھ حصے ایسے تھے جہاں پانی نہیں آیا, لیکن کورنگی سے لے کر ایئرپورٹ تک, ڈیفینس کو لے لیں, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹاؤن کام نہیں کر رہے تھے یا ٹاؤن میں بوریاں نکل رہی تھیں. ارے بھائی بوریاں نکل رہی تھیں, آپ نے نکال دی تھی تو پھر تو پانی جانا چاہیے تھا نا. دوسری بات یہ ہے کراچی میں 42 بڑے نالے آپ کے پاس ہیں. 42 بڑے نالے اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو ٹاؤن کے چھوٹے نالوں سے پانی کیسے منتقل ہوگا؟ 42 نالے نہیں اگر بڑے صاف ہوں گے تو ٹاؤن کے چھوٹے نالوں سے پانی کیسے نکلے گا؟ ٹیکنیکل پوائنٹ جو کہ جماعت اسلامی کے سیف الدین صاحب نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہائی لائٹ کر رہے تھے, پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے مزید مہمانوں کو آج نہیں لے سکے, کراچی کی بارش کا مسئلہ ہے جی, اور ہم بھی اس کا شکار ہیں ساتھ ساتھ میں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان صرف کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.